अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रेश एपिसोड ऑफ डिबेट एट 8। आज जुम्मतुल मुबारक है और यकीनन बहुत अहमियत का हामिल है। रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, इस पर भी आज डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के शो का जो आगाज़ है वो अखबारात से करेंगे और अखबारात में शह सुर्खियाँ क्या कहती हैं, आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं वो क्या कहती हैं, इस पर भी नज़र डालेंगे। साथ साथ हमारा जो दूसरा आज का सेगमेंट होगा उसमें हम बात करेंगे यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जो कि बहुत बढ़ता जा रहा है अब लोगों में, और साथ साथ जो यूरिन के इश्यूज़ हैं इस पर बहुत इजाफा होता जा रहा है। इसके साथ प्रोस्टेट के जो मसाइल हैं ये भी उम्र के साथ साथ बहुत ज़्यादा जो है वो फेस करने पड़ते हैं, तो इसको भी आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद होंगे। इसके साथ आज यौमुल कुद्स मनाया जा रहा है और यौमुल कुद्स की बहैसियत मुसलमान यकीनन बहुत अहमियत का हामिल है आज का दिन। और जो इसराइली जारियत है और साथ साथ मजालिम हैं, यहूदियों के जो मजालिम हैं और ख़ास तौर पर जो बैतुल मक़दस क़िबला अव्वल पर काबिज़ हैं एक अरसे से, और साथ साथ जो जुल्म किए जा रहे हैं ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के महीने में मुसलमानों में जो सप्रेस किया जा रहा है उन्हें, उस पर भी बात करेंगे आज की अपने शो में। आज नज़र डाल लेते हैं अब आज की टॉप स्टोरीज़ पर, और साथ साथ जो न्यूज़ डेवलपमेंट है गुज़िश्ता रोज़ की उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक बहुत अहम स्टोरी जिसे हम शुरुआत में डिस्कस करेंगे, शुरू में डिस्कस करेंगे। मुल्क में दरपेश इस वक्त जो है सिक्योरिटी सूरत हाल जो है वो बहुत सीरियस है और सिक्योरिटी चैलेंजेस को डिस्कस किया। हमने देखा जिस तरह कौमी सलामती काउंसिल का नेशनल जो इजलास भी हुआ और उसमें ये डिस्कस किया गया कि जो सिक्योरिटी सूरत हाल है इसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ ऑपरेशन भी अनाउंस किया गया था, अस्करी और गवर्नमेंट के जो नुमाइंदगान थे वो साथ शामिल थे और उस पर बैठे और म्यूचुअली ये डिसाइड किया गया कि जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है इसको देखा जाए। आज नेशनल असम्बली का इन कैमरा इजलास भी तलब कर लिया गया है और हम देख रहे हैं कि इसमें आर्मी चीफ साहब और साथ साथ DGISI पहली बार फ्लोर पर दिखाई देंगे। तो इससे हम जान सकते हैं कि जो सिक्योरिटी सूरत हाल है यकीनन कोई अच्छी नहीं है और इसको देखना बहुत ज़रूरी है कि इन मसाइल का हल किस तरह निकाला जा सकता है। और हुकूमत और अस्करी इदारे साथ साथ शाना बशाना खड़े हैं इस ऑपरेशन को जो अनाउंस किया गया है, और साथ साथ जो आज की प्रोसीडिंग्स हैं वो भी हमें बताएंगे कि किस तरफ जा रहा है ये ऑपरेशन। इसके साथ साथ आज एक और बहुत अहम डिस्कशन का हिस्सा बनेगी नेशनल असम्बली के फ्लोर पर, वो जो पंजाब और KP के इलेक्शंस थे जिसमें 21 अरब रुपये हुकूमत ने देने थे। हुकूमत को बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हुकूमत ने कहा कि ज़ाहिर है जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है उसमें इस तरह के इलेक्शंस का इतना बड़ा बजट सैंक्शन करना बहुत मुश्किल अमल है। बहरहाल जी, हमारे साथ आज मौजूद हैं नदीम मौलवी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। कैसे हैं नदीम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। नदीम भाई, आज का इजलास यकीनन बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि अस्करी क़यादत और साथ साथ हमारी हुकूमत दोनों नुमाइंदगान आज मौजूद होंगे। क्या देखते हैं आज के इजलास में? देखिए, आज का जो इजलास है वो बहुत अहमियत, इसकी वजह ये है कि आज सिर्फ हमारी असम्बली में सिर्फ इजलास पे ये डिस्कशन नहीं हो रहा, बल्कि चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने अफ़गानिस्तान हुकूमत के नुमाइंदे, ईरान हुकूमत के नुमाइंदे और पाकिस्तान के नुमाइंदे बुलाए हुए हैं और एक मीटिंग इस वक्त आज के दिन मुनक्किद की जा रही है इसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। क्योंकि देखिए, इस खित्ते में जब तक अमन नहीं होगी तो मईशत में बेहतरी नहीं आएगी, हालात बेहतर नहीं होंगे, और बेहतरी के लिए जाहिर है जब तक कि अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान के अंदर अमन नहीं आएगी तो आपकी मईशत बेहतर नहीं हो सकती। आप देखिए, इस वक्त दुनिया भर के अंदर जो मसले आ रहे हैं वो है गुर्बत के, परेशानियां हर जगह पर है। अगर हम बात करते हैं सिर्फ एशिया की नहीं बल्कि यूरोप की भी अगर हम बात करें, जर्मनी बहुत हिट कर चुकी है इस वक्त, जर्मनी के अलावा UK, तो यूरोप की भी कंट्रीज़ में इस वक्त महंगाई बहुत है, हालात बहुत ख़राब है। अच्छा, और ये सब वजूहात क्यों हो रहे हैं? देखिए, वहाँ यूरोप जो हिट किया वो यूक्रेन के जो जंग हो रहा है रशिया के साथ, बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया उसने, उन्होंने उधर इफेक्ट किया है। पाकिस्तान हमेशा से आपको पता है, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, ईरान, बॉर्डर्स की जो जब अमन नहीं आती पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे तो फिर पाकिस्तान के अंदर भी प्रॉब्लम्स आते हैं। हाल ही में आप देख चुके हैं कि जो हालात इस वक्त इतने टेंस्ड हो चुके हैं, तो अवाम को क्या होता है कि दो तरफ से खबरें आ रही होती हैं। एक खबर आती है सोशल मीडिया से, जो कि हमारे दुश्मन जो है वो प्लॉट करते हैं, वो बाज़ वक्त क्या करते हैं, वो इंसान के जहन से खेल रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं, वो चीज़ बताते हैं जो मुल्क के लिए ख़राब है। यानी कि अगर हमारी हुकूमत इस चीज़ को कह रही है कि हमें प्रिकॉशंस लेना चाहिए, हमें हालात को मद्देनज़र रखते हुए काम करना चाहिए, तो हमारे दुश्मन क्या कहेंगे, उसकी उलट खबर लगाएंगे। और उस उलट खबर का बाज़ वक्त जो है ना, हमारे नादान दोस्त जो होते हैं, जिसमें अक्सर कहता हूँ दाना दुश्मन बेहतर है नादान दोस्त से,
وہ انہی چیزوں کو لے کے پھر وہ عوام کے پاس چلے جاتے ہیں. تو یہاں پہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ ریئل سچویشن کیا ہے, کیونکہ آج جب اسمبلی میں یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہے, یہ صرف پاکستان کی اسمبلی میں نہیں ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ چائنا کے فورن منسٹر نے بھی آج میٹنگ کال کی ہے. تو یہاں پہ کتنی امپورٹنٹ ایشوز چل رہے ہیں, اور اس دوران اگر عوام کو ریالٹی پتہ نہ ہو, اور ظاہر ہے میڈیا کے ذریعے سے پتہ لگتا ہے, مگر میڈیا کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا, جو فیک نیوز, آپ کو پتہ ہے بہت عرصہ پہلے بھی یہی خبر آئی تھی کہ جی فلاں ہمارے پاکستان کی معیشت تباہ ہونے والی, 1 سال سے کہہ رہے تھے. تو یہ اگر تباہ اصل میں ہونے چاہیے تھی تو ہو چکی ہوتی, مگر 1 سال سے حکومت یہی کہہ رہی ہے کہ کوئی معاشی طور پہ ایسی کوئی تباہی نہیں آ رہی, آپ بینکرپٹ نہیں ہو رہے. مگر ایک سوشل میڈیا نے 1 سال سے یہ کیمپین چلایا کہ جی پاکستان سری لنکا جیسے ہو جائے گا. کبھی بھی یہ نہیں بتایا عوام کو کہ جناب دنیا بھر کے اندر مہنگائی ہوگی. کبھی یہ نہیں بتایا کہ 40% جرمنی کی سٹاک ایکسچینج نیچے گر گئی. صحیح. تو ہمیں اس وقت کیا ہے کہ آپ کا یہ پروگرام بڑا اچھا ہے, اس سے کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. کیونکہ نیگیٹو پروپیگنڈا پر خاموش ہو جاتے ہیں. کیونکہ اب یہی ہوگا, آپ دیکھیے گا لوگ کہیں گے اسمبلی میں جی جناب آرمی کے ہیڈز کو آنے کی کیا ضرورت تھی. مگر یہ دیکھیں اہمیت دیکھیں, وقت کا تقاضا دیکھیں کہ یہ صرف ہماری اسمبلی کی بات نہیں ہے, کہ کتنا بڑا ایشو ہے کہ چائنا کے فورن منسٹر نے باقاعدہ ایک میٹنگ کال کی ہے. صحیح. اچھا ندیم صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ عسکری قیادت, آرمی چیف صاحب بھی آئیں گے, DGISI بھی آج کے اجلاس کا حصہ بنیں گے, اور ایسا پہلی بار ہو رہا ہے. یقیناً ہم کرٹیسزم کو سائڈ پہ رکھتے ہیں, وہ تو ڈیفینیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا اچھا عمل اٹھایا جاتا ہے یا پھر جوائنٹ کولیبریشن, تو وہ ایکس فیکٹرز ہمیشہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اس کو اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھیں, آج آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اہم ڈیولپمنٹس اناؤنس ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان کو اگر ترقی کرنا ہے, ہر چیز اسمبلیز میں ڈسکس ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. سڑکوں پہ یا سوشل میڈیا پہ یہ ڈسکشنز نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ سوشل میڈیا میں یہی کہا جاتا ہے آپ کو کس نے بتایا, مجھے فلاں نے بتایا, کس نے بتایا, فلاں نے بتایا. اور ایک فیک نیوز کا ایلیمنٹ بہت بڑھتا. اب جب اسمبلی میں جب بات ہوتی ہے, بڑی اتھینٹک بات ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی دیکھیں اداروں کو بھی پتہ لگتا ہے کہ بھائی مختلف ادارے ہوتے ہیں, وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسمبلی میں عوام کے ریپریزنٹیٹیو کیا ڈسکس کر رہے ہیں, بالکل کیا حالات ہیں, کہ جو فیکچوئل پوزیشن ہوتی ہے. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان کے اندر اب جو ٹرینڈ بنا ہے, اور اس حکومت نے جو ٹرینڈ بنا ہے کہ ہر چیز کو اسمبلی میں لا کے ڈسکس کریں. تو اس سے ظاہر ہے اب عوام کو پتہ لگے گا کہ اسمبلی میں کیا ڈسکس ہو رہا ہے, کیا پرابلمز ہیں. مختلف پرابلمز ہوتی ہیں, سیکیورٹی پرابلمز ہوتی ہیں, فائنینشیل پرابلمز ہوتی ہیں, مختلف. آپ کو ملک چلانے کے لیے آپ کو بہت سی چیزوں پہ نظر رکھنی پڑتی ہے, انٹرنیشنل ریلیشن شپ کے اوپر, اکانومی کے اوپر. دیکھیں ہر چیز کے لیے حکومت اب کام کر رہی ہے, اور حکومت کیا ہے کہ کیونکہ ایکسپیرینسڈ حکومت ہے, یہ وہ حکومت ہے جن کے اگر ہم بات کریں کہ نواز شریف صاحب کے دور سے ہم بات کرتے ہیں, جب ان کو لے کے آیا گیا تو وہ کیا تھے جی فورن منسٹر, پھر اس کے بعد آپ فائننس منسٹر بنے. نواز شریف صاحب نے فورن منسٹر بھی بنے, فائننس منسٹر بھی بنے, پنجاب کے چیف منسٹر بھی بنے. تو ایک پروسیس سے ہوتے ہوئے, اور 90s کے دور میں IMF کے ساتھ بھی ڈیل کیا, پھر دوبارہ سے بھی. تو آپ دیکھیں کہ ان کے پاس ایکسپیرینسڈ ہے. اب اس ایکسپیرینس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ہر چیز پلان کر رہے ہیں, چاہے وہ کسی بھی چیز کی ڈیوٹی بنانی ہو, بڑھانی ہو, کم کرنی ہو, عوام کے لیے کس طرح سے. اور خاص طور پہ جو چیلنجز فیس ہوئے ہیں پچھلے 1 سال میں دنیا بھر کے اندر, میں صرف یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان کی حکومت نے چیلنجز فیس کیے, دنیا بھر کے اندر, یہاں تک کہ امریکہ جیسے ملک نے بھی اس چیلنجز کو فیس کیا ہے. مگر امید یہی کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں, جیسے کہ آپ نے کل پڑھا بھی ہوگا کہ IMF نے ایک رپورٹ جاری کی, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان کی GDP امپروو کرے گی. تو اب آپ دیکھیں یہ سب خبریں جو ہے عوام تک پہنچنی چاہیے, مگر عوام کو جب آپ خوف زدہ کر دیں گے, اور انٹرنیشنلی آپ اگر ایک برا امیج لے کے دنیا کو پیش کریں گے سوشل میڈیا پہ, تو کیا ہوگا, ہمارے انویسٹرز جو باہر سے آتے ہیں وہ رک جاتے ہیں. تو ایسے پروگرامز جو ہوتے ہیں میرے خیال سے تمام چینلز کو کرنے چاہیے,
बीइंग अ पेट्रियट हमें हकायत बताना चाहिए आवाम को. बेशक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, पॉइंट वेल टेकन सर. अच्छा नदीम भाई, एक बात बताइएगा कि आईएमएफ का जो हम डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने कहा 2024 नेक्स्ट ईयर जीडीपी, जैसा कि आपने मेंशन भी किया और हम ये डिस्कशन का हिस्सा भी बनाना चाह रहे थे, कि अब बेहतर होने जा रहा है. हुकूमत मुसलसल ये कहती रही, बार बार ये कहती रही कि हम काम कर रहे हैं, हमने अपनी सियासत को सेक्रीफाइस किया है और मुल्क को पहले रखा है, मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है उसे बेहतर बनाना ज़रूरी है. लेकिन फिर भी हमने देखा कुछ फैक्टर्स ऐसे थे जो सिर्फ बार बार ये कह रहे थे कि जी हमें इलेक्शन भी, हुकूमत ये कह रही कि अभी मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन बहुत मुश्किल है, हम इसे कराएंगे लेकिन डेफिनेटली थोड़ा डिले करके. क्या कहेंगे इस हवाले से, जो एक्स फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर्स हैं कि जो बार बार ये प्रेशराइज कर रहे हैं और मुल्क की मुआशी सूरत हाल को बेहतर नहीं बनाने दे रहे? देखिए, ये पॉलिटिशियंस का पर्सनल एजेंडास होता है जी. अगर ऑपोजिशन आवाम से मोहब्बत करती है तो वो सबसे पहले 1 साल गुजर गए, 1 साल के अंदर अगर असेंबली में बैठ के डिस्कशंस होता मईशत के ऊपर, जी, डिस्कशंस होता कि हम किस तरह से मईशत को बेहतर कर सकते हैं. राइट. मगर मुझे ये बताइए, 1 साल से सड़कों पे आके सोशल मीडिया पे नेगेटिव खबरें फैला के क्या आवाम को महंगाई से रिलीफ मिला? सही. तो महंगाई एक जगह तो दुनिया भर में हो रही है जी. दूसरी जगह लोगों को हकायत से दूर रखना जी. और उनको सड़कों पे लेके आना, चीजों को खराब करना, इससे कोई भी दुनिया में मईशत बेहतर नहीं होती. जी, मुझे ये बताया कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके अंदर लोग सड़कों पे आए और महंगाई खत्म हो गई हो? जी. महंगाई खत्म होती है जब अमन व अमान हो, डेफिनेटली. जब आपके पास एक हुकूमत और ऑपोजिशन बैठ के असेंबलीज में डिस्कशंस करते हुए जी. नजर आए. जी. तो हमारे यहाँ यही देखा जा रहा है कि ये आज की बात नहीं है, 70 सालों से तमाम सियासतदान जो है आपस में जब लड़ते हैं तो नुकसान अवाम का होता है. सही. सही. जब सड़कों पे कोई भी आता है, कोई भी हुकूमत आती है या ऑपोजिशन आती है, देखिए डिस्कशंस क्या होती है, असेंबलीज में होती है. जी. आज हमने क्या किया है, माजरत के साथ पिछली हुकूमत ने जो एक ट्रेंड चलाया कि इल्जामात, जी. चाहे वो इदारे हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, कोई भी हो, कोई भी हो. जी. देखिए, आप इल्जामात लगाना बड़ा आसान है मगर उसको प्रूव करना मुश्किल काम है. जी. देखिए, बाहर ममालिक में अगर आप किसी पे इल्जाम लगाते हैं और अगर वो इल्जाम प्रूफ नहीं होता है तो दूसरा शख्स आपको सू कर देता जी. है जी. बिल्कुल. कि आपने किस तरह से इल्जाम लगाया. सही. तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इन ट्रेंड को अब खत्म करना पड़ेगा. सही. जो डिस्कशन करना है असेंबली में आके करें, अगर इदारे काम कर रहे हैं तो उसको पॉलिटिशियंस इंटरफेयर ना करें. राइट. राइट. तो इदारों को अपना काम करने दें और ख़ास तौर पे अगर आपने मईशत बेहतर करनी है ना तो हमें इकोनॉमिक प्लान की तरफ आना पड़ेगा. सही. इकोनॉमिक मॉडल की तरफ आना पड़ेगा. ऐसे प्लान्स बनाने पड़ेंगे जो 10 साल 20 साल 25 साल के हो, ताकि हुकूमतें अगर बदले भी तो हम एक इकोनॉमिक मॉडल, इकोनॉमिक प्लान के तहत राइट. चलें. राइट. नदीम भाई, एक बहुत अहम सवाल, क्योंकि आज अस्करी क़यादत भी फ्लोर का हिस्सा होगी, यकीनन बहुत अहम डेवलपमेंट सामने आ सकती हैं. फ़ौज चाहे कोई भी फ्रंट हो, सैलाब आ जाएं, मुल्क की कोई मुश्किल दरपेश आ जाए, या फिर बॉर्डर्स की हिफाजत की बात करें, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, और हम देखते हैं कि पिछले तवील अरसे से हम इन चैलेंजेस का हिस्सा हैं और हमारी जो अफवाज हैं वो बहुत एहसन अंदाज से बखूबी जो है अपना किरदार निभा रही हैं. एक्स जो फैक्टर्स हैं, जो एंटी पाकिस्तान फैक्टर्स हैं, इस एजेंडा को किस तरह जवाब दिया जाए और किस तरह इनको बाहर निकाला जाए पाकिस्तान से? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहता हूँ हर इंसान फौजी है. बेशक. मैं आप जी. जी. क्योंकि जो इस मुल्क की खिदमत कर रहा है जी. वो फौजी है और फौज को तोड़ना आसान नहीं है. जी. ये सारी दुनिया इस वक्त मान चुकी है, खास तौर पे हम पाकिस्तानी फौज की अगर हम बात करें, दुनिया की बेहतरीन अफवाज में, बेहतरीन फौजों में से. ठीक है जी. बिल्कुल. अच्छा, अब ये है कि वो बड़े डिसिप्लिन के तहत चलते हैं. जी. आपने देखा होगा फौज में कभी रूमर्स नहीं होते, नहीं आते. एंड दे गो, स्पेकुलेशंस भी नहीं आती, स्पेकुलेशंस भी नहीं आती, नहीं आती. फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बिल्कुल. चलते हैं. बिल्कुल. और जब भी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कभी हुआ है या अवाम को भी बताया है या हुकूमत के साथ डिस्कशन हो, बहुत सॉलिड स्टांस होता है. जी बिल्कुल. जी. आपने ये नहीं देखा होगा कि जनाब फलां हमारे पास ये खताया था, जी. फलां हमारे पास ये. फौज अगर बात करेगी तो बहुत ऑथेंटिक वे में बात डेफिनेटली. करती है. राइट. तो मगर हमारे दुश्मन क्या चाहेंगे हमेशा से, उन देखिए अब वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को अगर कमजोर करना है, पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करें. जी. 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 ये बाहर मुल्क का एजेंडा होता है. बिल्कुल. और इनको लड़ाएं. देखिए, अगर हम बात करें 1947 से पहले भी क्या था, जी. डिवाइड एंड रूल करके बिल्कुल.
تباہ کیا گیا جی تھا. ڈیفینیٹلی. تو آج بھی وہی کرنا چاہ رہے ہیں. آپ دیکھیں پاکستان کو ہمیشہ سے ڈیوائیڈ اینڈ رول کر کے باہر کے ہمارے جو دشمن ہیں جی جی وہ یہ کرتے ہیں. کبھی ہمیں تعصب پسندی میں, کبھی ہمیں آپ دیکھیں کہ زبان پہ لڑا رہے ہیں, کبھی ہمیں مختلف ہمارے کو بدل کیا جاتا ہے. تو جب ملک اور قوم ایک نظریے سے سوچے گی, جی جی عوام ایک نظر سے سوچیں گے, تب وہ ملک ترقی کرتا ہے. رائٹ. تو اب عوام کو یہ چاہیے کہ اب میرے خیال سے تو اب بہت عوام میں شعور آ چکا ہے. رائٹ رائٹ تو بالکل. اب عوام کو چاہیے اگر کوئی فیک نیوز بھی آتا ہے سب سے پہلے تو آگے پاس آن نہ کریں. رائٹ رائٹ ٹھیک ہے, اور اس سے پروف مانگے. ٹھیک ہے. کہ دینا پروف دے دے, اتھینٹک ہے تو مجھے پروف بتائیے. صحیح صحیح. مگر یہ کہہ دینا میں سمجھتا ہوں, تو وہ سمجھنے بالکل میں صحیح. بہت فرق ہوتا ہے. وہ بہت فرق کہتے ہیں ہوتا نا ہے, بالکل. ایک اینکر کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے, دوسرا اینکر سمجھ خود. رہا ہے. جی جی. اور عوام آپ دیکھیں اب تو ٹی وی چینلز پہ بھی پتا لگتا ہے کہ جناب اس اینکر کا نظریہ اس پارٹی سے ہے, بالکل بالکل صحیح. اس اینکر کا نظریہ اس پارٹی. اور یہ ہونا نہیں چاہیے. عوام کو چاہیے نظر سے نہیں نظریے سے دیکھیں. ڈیفینیٹلی بہت زبردست. اچھا ندیم صاحب, ریلیف دی گئی ہے حکومت کی جانب سے, اور بہت عرصے کے بعد ہم نے دیکھا خاص طور پر اس فائنینشیل کرائسس کے اندر جس طرح حکومت نے ریلیف دی ہے. ڈیوٹیز, ریگولیٹری جو ڈیوٹیز ہیں ان میں کمی آئی ہے, خاص طور پر 1800 cc تک کی گاڑیاں, اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا موبائل فونز ایک بہت بڑی ڈسکشن تھی کہ ڈیوٹیز بہت زیادہ ہیں, عوام افورڈ نہیں کر پا رہی. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایک اور چیز میں آپ کے نالج ملا, ہوم اپلائنسز کے اوپر بھی. بالکل. اچھا دیکھیں, ہماری اگر ہم بات کرتے ہیں اپنی زندگی کی, تو دو چیز بڑی اہم ہے خواتین کے لیے. ہوم اپلائنسز, بالکل. ہوم اپلائنسز کے بغیر جو ہے نا گھر نہیں چلتا خواتین کا. اگر ہم آج کے دور میں ہم بات کریں, دیکھیں نا ہر چیز کے لیے, واشنگ مشین ہو گیا, استری ہو گیا, آپ کا ٹوسٹر ہو گیا, مائکرو ویو ہو گیا, آج کل کے دور میں خواتین کے لیے ہوم اپلائنسز بہت ضروری ہے. مگر یہ ہوم اپلائنسز اتنی مہنگی ہو گئی تھی, افورڈیبلٹی نہیں رہی کہ لوگ پریشان تھے, خواتین بہت پریشان تھی. عام آدمی کی میں بات کر رہا ہوں نا, ٹھیک ہے. ہم یہ کہیں گے دیکھیں ڈیوٹیز ڈالنے سے کیا ہوتا ہے, کچھ کاروباری حضرات کے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. وہ ظاہر ہے ان کی ایک منوپولی ہو جاتی ہے, وہ کہتے ہیں جتنا قیمت بڑھا لو, اب تو امپورٹ اتنا مہنگا ہو گیا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ عوام کے لیے سہولت نہیں ہوتی, وہ چند مخصوص کاروباری لوگوں کے لیے ہوتی ہے. اب یہ کیونکہ اگر عوام کہتے ہیں حکومت عوامی ہے, تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے عوام کو کیا سہولت ملے گی. چند کاروباری لوگوں کو تو بہت فائدہ ملے گا, آپ ڈیوٹیز لگا دیں, امپورٹ بند کر دیں, تو وہ اپنی مونوپولی کرتے ہیں, قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. اسی طرح ہم آئیں گے گاڑیوں کی طرف. آپ دیکھیں نا ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے گاڑی کی. ہو گئی اب تو جی, جو ٹریفک کے حالات, لیکن جب تک آدمی گھر سے نہیں نکلے گا تو آپ کاروبار نہیں کر سکتے, دنیا میں نہیں رہ سکتے. اچھا, گھر سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ٹرانسپورٹیشن. ٹرانسپورٹیشن کا جو ذریعہ ہوتا ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں سہولتیں. اب دیکھیں الحمدللہ اگر ہم سندھ کی بات کریں, سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بسیں آ گئی, یہ بہت سہولت ہو رہی ہے. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جو بیچ کا یہ جو چند عرصے کا جو دور تھا پچھلے 4-5 سالوں میں, موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی قیمت بے تحاشا بڑھنے لگی. اچھا, اس میں کیا ہوا ہے کہ ڈیمانڈ بڑھتے گئی, سپلائی کم ہوتے گئی, اور آپ دیکھیں قیمتیں کہاں چلے گئی. ہم نے کبھی زندگی میں آج سے 25 سال پہلے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ گاڑی کی قیمت 50 لاکھ ہوگی, 20 لاکھ ہوگی. اس قیمت میں ہم گھر خریدتے تھے. ٹھیک ہے, آج یہ کیوں بنی؟ کیونکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. آپ کے پاس ڈیمانڈ زیادہ تھی, سپلائی کم تھی, امپورٹ آپ نے روک دی. اب آپ دیکھیں اگر ہم مثال دیں باہر کی ممالک کی, وہاں گاڑیاں سستی ہیں. کیوں سستی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے ڈیوٹیز. اچھا, ہم اکثر یہ کہتے ہیں جی لوکل انڈسٹری پہ بڑا امپیکٹ آئے گا, لوکل انڈسٹری پہ امپیکٹ نہیں آتا. ہمارے یہاں ڈیمانڈ زیادہ ہے. اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ عوام کے لیے کیا ہے, آپ نے لوکل انڈسٹری کو دیکھنا ہے. چلے ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ جی روزگار ہے, 1 لاکھ آدمی کا روزگار ہوگا, 2 لاکھ, 10 لاکھ, مگر 240 ملین کی پاپولیشن کے اوپر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ عوام کے لیے کیا سہولت ہے. دیکھیں اس حکومت نے کیا کیا, انہوں نے سوچا کہ جی عوام کے لیے کیا ضرورت ہے. ہوم اپلائنسز خواتین کے لیے, مردوں کے لیے کہا گاڑیوں کی, اور پھر فون کے بغیر تو آج کل رہ ہی نہیں سکتے. اب اگر آپ دیکھیں کوئی میرے رشتہ دار ہے, باہر سے اپنا پرانا فون بیچ دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے یہاں جو ہے نا استعمال کر لیا. کیوں؟ وہاں آپ کو پتا ہے کہ وہاں لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے,
پرانے فونز جو ہیں بہت سستے مل جاتے ہیں, Right. اب وہ بھی بیچارے جو لوگ لاتے تھے اس کے اوپر بھی ٹیکسز لگا دیں. بالکل بالکل. تو پھر یہ کہ یہاں پہ جب آپ مہنگائی کرتے ہیں تو صرف آٹے چینی کی نہیں ہے, دیکھیں بیسک چیزیں, اور اس کے جو ہے نا روٹ کاز کو پکڑی ہے حکومت نے, جسے میں شاباشی دوں گا کہ دیکھیں یہ ہوتا ہے روٹ کاز, کہ خواتین کا مسئلہ بھی حل کیا اور مردوں کا بھی, اور پھر آہستہ آہستہ جبھی تو دیکھیں نا آئی ایم ایف کیوں کہہ رہی ہے کہ اس حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے, ورنہ آئی ایم ایف کی تو کوئی رشتہ داری نہیں ہے نا حکومت سے. آئی ایم ایف نے ایک رپورٹ جاری کی, کیونکہ ان چیزوں کو مانیٹر کرتے ہیں, اور یہ ساری وہ چیزیں جو بیسک نیسیسٹیز ہیں. ندیم بھائی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور یہاں لیتے ایک چھوٹی سی بریک, اور جب بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے ایک بہت اہم مسئلے پر جو کہ آج کل بہت زیادہ فیس بھی کیا جا رہا ہے عوام میں, یو ٹی آئی کا جو انفیکشن ہے اسے ڈسکس کریں گے. ہمیں دیجیے, کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. جائیداد کے متعلق حکم معقول پابندیوں کے تابع ہر شہری کو جائیداد حاصل کرنے, قبضہ رکھنے اور فروخت کرنے کا حق ہوگا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8. میں ہوں حمیر انور, اور ہم بریک پر جانے سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ یو ٹی آئی کا جو انفیکشن ہے, یورینری ٹریکٹ انفیکشن, یہ بہت زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے خاص طور پر. پھر اگر بات کی جائے یورین کے مسائل کی تو اس پہ کڈنی سٹونز کا ایشو بہت زیادہ ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں پانی صاف نہ ملنے کی وجہ, پھر اس کے بعد اور بھی بہت سے فیکٹرز ہیں جو کہ ہمارے ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو وہ ڈسکس کریں گے ان سے. ساتھ ساتھ پروسٹیٹ کا جو مسئلہ ہے یہ بھی بہت بڑھتا جا رہا ہے. کون سی ایسی چیزیں جو اسے انہینس کرتی ہیں اور پھر اسے کس طرح بچاؤ کیا جا سکے, روکا جا سکے. بہرحال جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر مرلی لال, آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف یورولوجی ہیں, SIUT میں سے آپ کا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ مہربانی, تھینک یو, میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, UTI ہم نے دیکھا کہ آج کل بہت کامن ہو گیا. کسی زمانے میں ہم جب چھوٹے تھے تب اتنا نہیں ہوتا تھا, مسئلہ بھی نہیں تھا, ڈسکس بھی نہیں کیا جاتا تھا. آج ہر دوسرے شخص کو یہ پرابلم ہے, کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں UTI پہلے بھی تھا جی, پہلے کیونکہ ہمارے پاس ڈائگنوز نہیں ہوتا تھا, ڈائگنوسٹکس نہیں تھی. صحیح. یورین کلچر فار ایگزامپل بڑا فریکوینٹلی ہو رہے ہیں. جی, پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ بھائی جلن ہو گئی پیشاب میں, جی, تو اس کو UTI لیبل کر کے ہم بالکل اینٹی بایوٹکس جو اوور دی کاؤنٹر اینٹی بایوٹکس ہیں, جی, بغیر ڈاکٹر کو دکھائے جی, میڈیکل اسٹور والا بھی آپ کو دے دیتا ہے. رائٹ. اسی زمان میں سیپٹران بہت چلتی تھی, ہر چیز کے لیے سیپٹران. پھر نوروکسین کا دور آیا, آج کل سپروکسین کا دور ہے. صحیح.
ایزومیکس کا دور ہے, گلے میں خراش گلے ہو میں رہی ہے, خراش ہو میں گئی نے تو- تو ایزومیکس تو شروع کر جی جی دیا, خاص طور پہ کووڈ کے بعد سے. آگمنٹن شروع کر دی میں نے. جی جی بالکل. تو یہ بہت ہو رہا ہے, جو کہ جو ترقی یافتہ دنیا ہے یا جہاں پہ چیزیں ایک کسی قانون کے تحت چل رہی ہیں وہاں اس کی اجازت نہیں ہے. صحیح. اینٹی بایوٹک تو لے ہی نہیں سکتے. حالت یہ ہوگی کہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس اتنا ہو گیا ہے جی کہ اب ہم ایسی اینٹی بایوٹک پہ آ گئے ہیں جو کہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی بہت ہیں, اور آگے چل کے شاید کوئی اینٹی بایوٹک ہمیں نہ ملے. جی تو یہ یو ٹی آئی ہے, یہ پہلے بھی تھا, اب ڈائگنوز ہو رہا ہے. ابھی بھی میں نے دیکھا ہے ہمارے پاس مریض آتے ہیں, جی جی صرف سمپل یورین ڈی آر کرواتے ہیں اور اس میں پس سیلس ہوتے ہیں, تو ڈاکٹر نے ان کو اینٹی بایوٹک دی ہوتی ہے. کبھی کبھی وہ خود بھی شروع کر دیتے جی ہیں جی جی. کیونکہ مل جاتی ہے ڈاکٹر اسٹور سے. صاحب وجوہات کیا ہیں؟ یہ فزی ڈرنکس کا زیادہ استعمال یا پھر ہمارے کھانے پینے کی جو روٹین ہے, اوقات بھی ہمارے نہیں ہیں کوئی, جو پہلے کہتے تھے نا کہ اپنے ٹائم پہ کھانا کھا لینا چاہیے, اور کیا کیا فیکٹرز ہیں جو یو اس ٹی کو آئی بڑھاتے جو ہے ہیں؟ نا یہ جراثیم کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک کوئی ہے. بھی بہت سارے ایکولائی ہے, کلیپسیلا ہے, اچھا. سوڈوموناز ہے, بہت سارے. تو یہ ہوتا تو جراثیم کی وجہ سے. یو ٹی آئی ہے تو اس کا مقصد ہے جراثیم ہے. صحیح. ٹھیک ہے, یا تو پھر ہم کہیں کہ نہیں صرف جلن ہے پیشاب میں جو کہ پانی کم پینے کی وجہ سے ہو سکتی ہے, تیزابیت کی وجہ سے ہو سکتی صحیح ہے. صحیح. تو یو ٹی آئی ہم تب لیبل کریں گے جب ہم دیکھیں گے کہ پیشاب کا ٹیسٹ جس میں کلچر ہم نے کروایا جراثیم آ گیا. جی ٹھیک ہے, تو اس کے اسباب تو جراثیم ہی ہیں, تو ہم جراثیم سے خود کو بچائیں, جی وہی اہم ہے. پھر بہت ساری بیماریاں خود یو ٹی آئی کرواتی ہیں. جی. فار ایگزامپل میں کہوں جو ڈائبٹیز ہے اسے ریزسٹنس کم ہوتا ہے, اچھا تو یو ٹی آئی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اچھا اچھا. صحیح. پتھری ہے جی. جسم میں, وہ یو ٹی آئی کر سکتی ہے. جی. یو ٹی آئی کی وجہ سے بھی پتھری بنتی ہے. صحیح. تو یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, مگر سب میں جو ایک چیز اہم ہے جو جس پہ کنسنسس ہے میڈیکل کمیونٹی کا, جی جی وہ ہے کہ پانی زیادہ پئیں. بالکل. پانی زیادہ پینے سے فلشنگ ہوگی سسٹم کی, جو ہمارا پیشاب کا سرشتہ ہے جی اسی کی فلشنگ ہوگی, صفائی ہوتی رہے گی. صحیح. پانی زیادہ پینا پتھری کے مریض کے لیے بھی اہم ہے, ڈاکٹر صاحب اگر پیشاب میں جلن ہو رہی ہے اس میں بھی اہم رائٹ ہے. رائٹ. تو جراثیم سے بچیں, تو یو ٹی آئی سے بچیں, اور پھر ہمارے ماحول کو صاف رکھنا پڑے گا, بالکل ٹھیک. ہائیجینک کرنا پڑے گا, جی. صفائی رکھنی پڑے گی. فار ایگزامپل ملیریا, دنیا نے جان چھڑا لی, بالکل ہم نہیں جان چھڑا پائے. بالکل ہم نہیں چھڑا پائے گندے کیونکہ پانی کے جو وہ ہم مچھر کو مارنے کا کوئی بندوبست نہیں کر سکتے. نہیں. صحیح صحیح. اور مچھر کی افزائش جو ہوتی ہے اس کو ہم نہیں روک سکے. جی. صفائی نہیں کر سکے اپنے ارد گرد. میں پیپر پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ امریکہ میں لوگ کوئی $200-300-400 ہر مہینے اس پہ خرچ کرتے ہیں, یہ اپنا اسپریز اور اس پہ جی جی خود کو بچانے کے لیے مچھروں سے. ہم یہ نہیں کرتے. ہم اسپرے, فار ایگزامپل ابھی جو سیلاب ہوا تو میں نے دیکھا کہ جہاں پہ حکومت نے اسپرے کروایا ان کیمپس میں ملیریا کم ہو گیا. جن علاقوں میں اسپرے نہیں ہوا وہ ملیریا بہت زیادہ تھا, کیونکہ ہم نے بھی کیمپس لگائی تھیں ایس آئی یو ٹی نے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں اسپرے ہوا وہاں ملیریا کم تھا, جہاں اسپرے نہیں ہوا ملیریا زیادہ تھا. تو سمپل ہے, بچ سکتے ہیں اس سے, مگر ہمیں اس کے لیے وہ اقدامات کرنے پڑیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب سٹونز کا مسئلہ آپ نے بھی اپنے ڈسکشن کا حصہ بنایا اسے. آئی مائی سیلف ہیو بین اے وکٹم آف سٹونز ٹوائس, مجھے بھی ہو چکے اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ کس طرح بہت تکلیف دہ عمل ہے. اس کی اگر بر وقت آپ دیکھ لی جائے کہ تشخیص ہو جائے اور پھر اس کا علاج شروع ہو جائے, کس طرح بچا جا سکتا ہے کہ سٹون ڈیولپ ہی نہ ہو کڈنی کے اندر؟ دیکھیں سٹون ڈیولپ ہونے کے جو اسباب ہیں نا, جی اس میں پانی کا کم پینا, ٹھیک ہے, اور ہمارا گرم موسم, جی سندھ اور سرائکی بیلٹ ہمارا جو ہے وہ سٹون کا گڑھ ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہم اپنی او پی ڈی میں اگر 100 مریض دیکھتے ہیں تو 60 پتھری کے ہوتے ہیں. موروثیت یہ بھی ایک سبب ہے. اچھا, یہ بالکل انہیریٹنس سے بھی آتا ہے. بالکل. موٹاپا ایک سبب ہے. رائٹ. اب تو کہہ رہے ہیں ڈائبٹیز ایک سبب ہے. اچھا, ان لوگوں میں زیادہ سٹون دیکھا گیا. کیلشیم کے سٹون بھی کہتے ہیں کہ ڈیولپ ہوتے ہیں, if I'm not wrong. کیلشیم کے, جی ہاں جی بالکل. یہ سٹون کی بہت ساری ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے. کیلشیم آکزیلیٹ ہے, کیلشیم فاسفیٹ ہے, رائٹ, یورک ایسڈ سٹون ہے, سسٹین سٹون ہے. صحیح. اور انفیکشن کی وجہ سے جو سٹون بنتے ہیں اسٹروائٹ سٹون وہ بھی ہیں. اچھا. تو یہ سٹونز کی ساری اقسام ہیں. ٹھیک ہے. مگر بچنے کا ایک ہی طریقہ جو ابھی تک ہم کنسنسس دیکھ رہے ہیں وہ ہے پانی زیادہ پینا, اور جو غذا ہے ہماری وہ ہم پروٹینز بہت کھا رہے ہیں, گوشت زیادہ کھا رہے ہیں. سب لوگ تو ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کو تو گوشت نصیب ہی نہیں ہے. جی جی. مگر جو کھا رہے ہیں ایک گوشت بھی سبب ہے. اچھا. پانی کا کم پینا سبب ہے. گرمی ایک سبب ہے. صحیح. مگر اگر تکلیف ہو تو اس کو تشخیص کروانا اہم ہے,
کیونکہ چھوٹے پتھر کا علاج آسان ہے, بڑے کا مشکل بڑے پتھر کا علاج مشکل ہو جاتا ہے. رائٹ, یہ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ایک اور اہم مسئلہ ہے پروسٹیٹ کا, اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا, یہ ہے کیا, پھر اس کے بعد کیا ایج سینٹرک ہے کہ ایک اسپیسیفک ایج میں جا کے یہ مسئلہ زیادہ فیس کیا جاتا ہے؟ بالکل ایج سینٹرک ہے, 40 سال کی عمر کے بعد پروسٹیٹ بڑھنا شروع کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ ایج ریلیٹڈ ہے. رائٹ, ایک پروسٹیٹ کا جو مسئلہ ہے وہ انفیکشن ہے جس کو ہم پروسٹیٹائٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک پروسٹیٹ کا بڑھ جانا ہے جی, جو کہ پیشاب میں رکاوٹ کرتا ہے, رائٹ, اس کو ہم کہتے ہیں بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا. اوکے, ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے گدود کا کینسر, جی, پروسٹیٹ کا کینسر جس کو ہم کارسینوما پروسٹیٹ کہتے ہیں. تو یہ 3 موٹی موٹی چیزیں ہیں. رائٹ, پروسٹیٹائٹس نوجوانوں کو ہوتا ہے, جی, ینگ ایج میں اچھا, ہوتا ہے, اچھا, وہ انفیکشن ہے پروسٹیٹ کا. اور جو بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا ہے جس کو ہم انلارجمنٹ کہتے ہیں, وہ 40 سال کے بعد شروع ہو جاتی ہے. رائٹ, رائٹ, کسی میں تیزی سے بڑھتا ہے, کسی میں نہیں, جی, اور کسی میں یہ مسائل کرتا ہے. جی, جی, کبھی تو یہ ہوتا ہے ہم دیکھا ہے 60 گرام پروسٹیٹ ہے, کچھ بھی نہیں کر رہا. جی, 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 کبھی 40 گرام پروسٹیٹ بہت سارے مسائل کرتا ہے, جی, اور کینسر ہے. تو یہ اس کی جو نشانی ہیں پروسٹیٹ کی وہ کیا ہیں؟ جی, جی, وہ یہ ہیں کہ پیشاب بار بار آئے گا, رات کو نیند سے اٹھنا پڑے گا پیشاب کرنے کے لیے, پیشاب میں جلن ہو سکتی ہے, پیشاب کی دھار پتلی ہو سکتی ہے. تو اگر ایک عمر ہے 40 کے بعد اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو ضرور اپنا معائنہ کروانا چاہیے, جی, جی, اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو گردے مثانے کے ماہرین ہیں ان سے کروانی چاہیے. رائٹ, رائٹ, اور پھر کچھ ٹیسٹ ہیں جی, جو کہ کرنا ضروری ہے, جس میں ہم فلو دیکھ لیتے ہیں جس کو یوروفلومیٹری کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں ہم الٹرا ساؤنڈ کر لیتے ہیں مثانے کا, جس میں دیکھتے ہیں کہ مثانہ خالی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. جی, 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 اسی سے پروسٹیٹ کی سائز کا پتہ بھی چل جاتا ہے. بالکل ٹھیک, اور ایک ٹیسٹ ہے جو پی ایس اے ہے, پروسٹیٹ اسپیسیفک اینٹیجن, جو کینسر کا بتاتا ہے ہمیں. رائٹ, ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑے تو کینسر ہی ہو, مگر کینسر کا شبہ ظاہر کیا جا سکتا ہے, پھر آگے چل کے بایوپسی کرنی ہوتی ہے. رائٹ, اور ایک ہے ٹرانس ریکٹل الٹرا ساؤنڈ, گدود کا الٹرا ساؤنڈ, جو کہ بتاتا ہے کہ گدود کتنا بڑا ہے, اور یہ بھی بتا دیتا ہے کبھی کبھی کہ کینسر ہے نہیں ہے. صحیح, تو یہ گدود کے لیے ساری چیزیں ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال کروں گا ایس آئی یو ٹی کے حوالے سے, کیونکہ ظاہر ہے بہت کافی عرصے سے بہت زبردست کام کر رہا ہے ایس آئی یو ٹی, اور بہت زیادہ پریشر بھی ہے, پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, انفیکٹ باہر کے ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں. بہت سارے ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال کی جو سٹیٹس ہیں وہ کہتے ہیں 1,72,000 سے زائد کیسز ایمرجنسی وزٹ ہوا. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب اگر سالانہ بھی اسے ڈیوائڈ کیا جائے تو یہ بہت بڑا نمبر ہے. جی کس طرح مینیج کیا جاتا ہے یہ ایس آئی یو ٹی میں؟ بس ایس آئی یو ٹی کی یہ فلسفی ہے ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی صاحب, بہت بڑا نام, بالکل, کہ نو ٹو نو باڈی, رائٹ, کسی کو منع نہیں, کسی کو منع نہیں کرنا, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مریض ہے نا پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتے ہیں. جی بالکل, ٹھیک ہے, صحیح, اب اگر ہمارے پاس آئیں ہم کہہ دیں کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے, جی, اب تو وہ پھر کہاں جائیں, کہاں جائیں گے, صحیح, کیونکہ علاج بہت ایک ہی ادارہ ہے جو نہیں ہے, خاص طور پر یورین کے مسائل بہت پہ, مہنگا, جی جی بالکل. تو ہم ایمرجنسی میں کوشش کرتے ہیں, ہم اسٹاف بڑھاتے رہتے ہیں صحیح, اپنا پیشنٹ کے حساب سے. ادیب صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں نے ضرورتوں کے حساب سے چیزیں ایڈ کی ہیں, ٹھیک ہے. کبھی کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کوئی ویژن کیا تھی, تو انہوں نے کہا بھائی میری ویژن کوئی نہیں تھی, جی جی, میری بس ہمیشہ یہ رہی کہ اب اس چیز کی ضرورت ہے, اس کو ہمیں کرنا ہے. صحیح, صحیح, تو ہم نے ضرورت کو ہمیشہ ریسپونڈ کیا, بالکل ٹھیک ہے, اور ہم نے پھر اسی طرح اسٹاف بھی بڑھایا, اسی طرح ہم نے اس میں اس کو جدید بھی کیا, جی جی, کیونکہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہم ٹریٹمنٹ ایس آئی یو ٹی دے رہا ہے, روبوٹ تک بالکل یہ ٹریٹمنٹ ہے, ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے, شعاؤں سے پتھری توڑنے کا علاج ہوتا ہے, لیپراسکوپی ہوتی ہے. جی, تو یہ نہ صرف مفت ہے مگر اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے, رائٹ, اور ود ڈگنیٹی, ڈگنیٹی سے مراد ہے کہ کسی کی سیلف ریسپیکٹ ہرٹ نہ ہو. ہم پوچھتے نہیں ہیں, ایس آئی یو ٹی میں صحیح, کسی کو یہ ثابت نہیں کرنا ہے کہ وہ مستحق ہے, رائٹ, رائٹ, ہم اس کو رائٹ سمجھتے ہیں. صحیح, ہر آدمی کا یہ بنیادی حق ہے, جی, پیدائشی حق ہے کہ اس کو علاج مفت ملے, رائٹ, ان کے گھر کے قریب ملے, جی, اور عزت نفس کے ساتھ ملے. صحیح, بہت سارے ادارے ہیں جو خیر کا کام کر رہے ہیں, جی جی, میڈیکل ادارے ہمارے, تو وہاں کہیں فارم بھروایا جاتا ہے, جی جی, بالکل بالکل, کہیں پہ آپ کو ثابت کرنا ہے ان کے سوشل ڈپارٹمنٹ میں جا کے کہ آپ مستحق کہ آپ مستحق ہیں, جی جی, آپ کے پاس نہیں ہے. یہ تو تذلیل ہے نا, حد ہے تذلیل کی, کہ آپ کو ثابت کرنا پڑے کہ میرے پاس نہیں ہے. صحیح. تو ایس آئی یو ٹی یہ یونیک ادارہ ہے اس میں کہ وہاں آپ کو کسی کو بھی ثابت نہیں کرنا ہے کہ وہ افورڈ نہیں کرتا, اسی لیے علاج کروایا. آئے گا, کوئی کاؤنٹر نہیں ہے,
पर्ची बनाएगा। हाँ, एक चीज जरूर है कि नंबर पे स्टिक करेगा। ठीक है। हम नंबर पे स्टिक करते हैं ओपीडी में, इमरजेंसी में नंबर बनाएगा, बैठेगा। अगर बहुत ज्यादा मसला है तो जल्दी देखा जाएगा, जी। दरमियाना मसला है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बहुत हल्का फुल्का मसला है तो थोड़ा ज्यादा, क्योंकि हमें प्रायोरिटाइज करना होता है। मरीज बहुत हैं, अब हमें देखना है कि किसको जल्दी देखने की जरूरत है। तो हम इमरजेंसी में इस तरह करते हैं, अपने डॉक्टर्स बढ़ाते जाते हैं, नर्सिस बढ़ाते जाते हैं, अमला बढ़ाते जाते हैं। जगह मुझे याद है कि मैं जब 86 में आया SIUT में, जब यूरोलॉजी वार्ड था तो एक ही काउच होता था, उसी में मरीज को हम देखते थे। वो पेन के साथ आता था, टेंशन में आता था। फिर हमने 2 किए, फिर 4 किए। अब वो हमारी इमरजेंसी कोई 25 बिस्तर की इमरजेंसी है। और इस तरह हमने, एक ही बिल्डिंग थी जब मैं आया, अदीब साहब ने 7 बिस्तर से शुरू किया। मैं जब आया तो कोई 25 बिस्तर थे, एक ही फ्लोर था। अब हमारी जो, अगर उसी प्रेमिसेस में आप देखें तो मिला के जो है 5-4 बिल्डिंगें अभी हैं, 5वीं बन रही है, जो कि दिल के मरीजों का इलाज करेगी। जबरदस्त। हमने ये भी ऐड किया। हमने जब देखा कि हमारे मरीजों को जिगर वाले डॉक्टर को भी दिखाना है तो हमने जिगर का शोबा ऐड कर दिया। क्या बात है। जिगर का ट्रांसप्लांट भी होता है। और हमने जब महसूस किया कि जनरल सर्जरी की जरूरत भी है, हमारे मरीजों को कभी आंत का मसला भी हो जाता है तो जनरल सर्जरी का वन विंडो ऑपरेशन हो जाए ताकि मरीज को कहीं इधर उधर ना भटकना पड़े। अंडर वन रूफ, रेडियोलॉजी अंडर वन रूफ, लेबोरेटरी पूरी अंडर वन रूफ, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता मरीज को। तो हर जगह ओपीडी में हमने लैब रख लिया, ओपीडी में अल्ट्रासाउंड रख लिया, अल्ट्रासाउंड 24 घंटे मौजूद है। जब मरीज आएगा, मैं आपको बताऊं, एक दिन मुझे एक दोस्त ने फोन किया, 9-10 मुहर्रम दिन था। उसने कहा मेरे बेटे को एक तो दर्द हुआ गुर्दों में, फिर पेशाब बंद हो गया। अच्छा। उन्होंने 2-3 अस्पतालों के नाम लिए, मैं नाम नहीं लूंगा। मैं गया, उन्होंने कहा अभी हमारे पास अल्ट्रासाउंड वाला करने वाला नहीं है। तो उन्होंने मुझसे फोन किया कि आपके यहाँ हो जाएगा। मैंने कहा हमारे यहाँ तो 24 घंटे अल्ट्रासाउंड है, तुम चले जाओ और वहाँ इमरजेंसी में अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, टेस्ट सारे हो जाएंगे। तो वहाँ गया, उनके अल्ट्रासाउंड हो गया, पता चला छोटे छोटे पत्थर हैं। यूरेटर में हाइड्रेशन की गई और टेस्ट करवाए गए, और शाम तक ही 5 स्मॉल स्टोन था, एक छोटा सा बहुत, जो कि गुर्दे से निकल के यूरेटर में आ गया था। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 24 घंटे और 7 दिन हफ्ते के और 30 दिन महीने के SIUT रोशन होता है। बहुत खूब। उसके दिन और रातें एक जैसी होती। सही, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, और हम इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि SIUT को और ज़्यादा पावर मिले, अल्लाह ताला इसी तरह जो SIUT के है उसे बखूबी अंदाज से अपनी हम ये अब चाह रहे हैं, इस महीने का हमने जो रखा है वो ये हमारा जो बिल्डिंग बन रही है 14 मंजिला, वो सिर्फ बच्चों के लिए बन रही है। ठीक है। बच्चों के गुर्दे और उसका इलाज तो अभी भी होता है, मगर हमने डेडिकेटेड, जैसे हमने OPD डेडिकेट की बच्चों की, क्योंकि एक दफा हमने देखते थे कि बड़ों में बच्चे बेचारे परेशान हो जाते। जी बिल्कुल। तो बच्चों की हमने सब चीज अलग कर दी। तो अब हम सोच रहे हैं कि बच्चों की पूरी बिल्डिंग अलग हो, जहां उनके गुर्दे मसाने का इलाज हो, ट्रांसप्लांट हो, मगर हम दिल की बीमारियों का इलाज भी अब करेंगे। सही। जो बच्चों की कंजेनाइटल एनोमलीज हैं, पैदाइशी दिल की बीमारी, वो बहुत हैं। तो उनकी सर्जन्स की टीम हमारे पास है, बड़ी रिनाउंड टीम है। हमें ये बिल्डिंग अब बनानी है, शुरू करनी है। ठीक है। तो हमने अपने पम्फलेट्स में भी लिखा है कि हमें उसके लिए 2.5 अरब रुपए चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो लोगों को आगे आना चाहिए, SIUT की मदद करनी चाहिए, और हम इस बिल्डिंग को पाया तकमील पे पहुंचाएं। बिल्डिंग बन गई है, अब ज़ाहिर उसमें मशीनरी आएगी, उसमें थिएटर्स बन रहे हैं, कुछ बनेंगे। राइट। तो वी नीड 2.5 बिलियन फॉर दैट फैसिलिटी, जो कि बच्चों के लिए स्पेसिफिकली है, उनके इलाज के लिए। डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि आवाम पूरी तरह SIUT को सपोर्ट करे। हमारा भी फर्ज है कि हम सपोर्ट करें, और डेफिनेटली ये जो बिल्डिंग है ये इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी तकमील को पहुंचे और अपना काम शुरू करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे तो एक बहुत अहम टॉपिक है जिसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आर्टिकल 10A
منصفانہ ضمانت کا حق اپنے شہری حقوق اور فرائض کے تعین کے لیے یا اپنے خلاف کسی فوجداری الزام میں ہر شخص منصفانہ سماعت اور باضابطہ قانونی طریقہ کار کا مستحق ہوگا۔ آرٹیکل 9 فرد کی سلامتی۔ کسی شخص کو زندگی یا آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا سوائے جب کہ قانون اس کی اجازت دے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 اور ہم بریک پر جانے سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ جس طرح آج پوری قوم یوم القدس منا رہی ہے اور خاص طور پر جو مسلم امہ ہے اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم یہ آواز اٹھائیں کہ جو جارحیت اور جو جس طرح کا کہ مظالم اسرائیلی جو ہیں وہ پیلسٹائن پر، فلسطینی عوام پر اور مسلمانوں پر کر رہے ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھانا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر صرف آواز نہ اٹھائی جائے، اسے عملی جو جامع ہے وہ بھی پہنایا جائے، اسے عملی شکل بھی دی جائے۔ یقیناً بہت مشکل عمل ہے، لیکن جہاں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان قومیں سپریس کی جا رہی ہیں وہاں پر آواز اٹھانا بہت ضروری ہے، اور ہم بات نہیں کریں گے تو میرے خیال سے یہ جو آواز ہے یہ دنیا تک بھی نہیں پہنچ پائے گی۔ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب نے، آپ جنرل سیکریٹری ہیں پیلسٹائن فاؤنڈیشن سے۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ڈاکٹر صاحب اسرائیلی جارحیت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طویل عرصے سے فلسطین کے اوپر قابض ہیں، ہمارا قبلہ اول ہے جسے سپریس کیا جاتا ہے بار بار، جس کے خلاف ظلم ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ ظلم بہت بڑھ جاتے ہیں، اور جس طرح کی تصاویر آ رہی ہیں بہت ڈسٹربنگ ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو آپ نے بات کی ہے جو اسرائیلی جارحیت کی، جی، اسرائیل خود ایک ایسی غاصب ریاست ہے جو فلسطین کے اندر ناجائز طریقے سے قائم ہوئی ہے، بالکل، جس کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح کا بڑا ایک اسٹرانگ موقف ہے جو 1920 سے مسلسل چلا آ رہا ہے کہ اسرائیل ایک اللیجیٹمیٹ اسٹیٹ ہے۔ رائٹ۔ اب ایک تو انہوں نے غلط کام کیا ہے، دوسرا یہ کہ وہاں پر جو بسنے والے لوگ ہیں وہاں پہ دیکھیے 1948 میں بھی مسلمان تھے، مسیحی تھے اور یہودی مذہب کے لوگ رہتے تھے، لیکن جب صہیونزم وہاں پر آئی تو سارے ہی ان سے متاثر ہوئے، اور سب سے زیادہ مسلمان متاثر ہوئے، دوسرے نمبر پر ہمارے وہ مسیحی بھائی متاثر ہوئے۔ آج بھی جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو ابھی آپ دیکھیں گے آئے دن ہمارے قبلہ اول جس کی آپ نے بات کی اس پر روزانہ کی بنیادوں پر حملے ہو رہے ہیں، بالکل ہو رہے ہیں، مسجد کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، مسجد کے اندر لوگوں کو مارا جا رہا ہے، زد و کوب کیا جا رہا ہے، معصوم بچوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، خواتین کے ساتھ تشدد کیا جا رہا ہے، بالکل۔ اور اسی طرح آپ اگر اس سے آگے کی میں بات کروں، جب 25 دسمبر آتی ہے، جب کرسمس کی سیرمنیز آتی ہیں، تو نہ صرف جس طرح ہمارے ساتھ یہ رمضان المبارک میں کیا جا رہا ہے، سیم ہمارے مسیحی بھائی کرسمس کی سیرمنیز کے اندر وہ وہاں پر یہ اسی طرح کے تشدد کا جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ بڑا ایک انٹرنیشنل ایشو ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنے ڈبل سٹینڈرڈز چھوڑ کر اس طرح کے مسائل کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب میں اسی طرف آ رہا تھا، میرا جو اگلا سوال تھا آپ سے یہی تھا کہ جو دنیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آواز اٹھائی جاتی ہے مسلمان کمیونٹی کی طرف سے، ہم بہت آواز دیکھتے ہیں کہ پلیٹ فارم پر مسلمان آواز اٹھاتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن دنیا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ظالم کے ساتھ کھڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں کی جاتی۔ اس کو کس طرح کیٹر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ تو جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کی جو دنیا ہے وہ تو آپ کے سامنے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بنائی ہی اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اس کو کریٹ کیا گیا، دنیا کو سینٹرلائز کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے ذریعے اس کو سینٹرلائز کیا بھی، ٹھیک ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن آپ دیکھیں کہ ایک 1 پوائنٹ اس کا جو ٹاپ پرائرٹی ایجنڈا تھا وہ تھا ٹو مینٹین دا پیس، بٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیس کو مینٹین کرنے میں کہیں پر بھی کامیاب نظر نہیں آتی۔ کشمیر ہمارے سامنے موجود ہے، ہمارا اپنا مسئلہ ہے سب سے بڑا، وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ان کی کوئی قرارداد، کوئی ایسی چیز وہاں پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی۔ اسی طرح یہاں پر کیونکہ یہ جو بڑی طاقتیں ہیں جنہوں نے وہاں پہ مناپلی بنائی ہوئی ہے، جنہوں نے وہاں پہ اس کو اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے، وہ نہیں کرنے دیتی یہ کام، اور اس کے فیلئر کی وجہ یہ ہے کہ جو اس طرح کی جو غاصب طاقتیں ہیں، جو اسرائیل ہے یا ان کے جو سرپرست ہیں، وہ سارے کے سارے مزید ان کو تقویت ملتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور اس طرح کھلم کھلا وہ سارا کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ امریکی عوام کتنا ٹیکس پے کرتے ہیں۔ اب امریکی حکومت بالآخر دنیا کو انسانی حقوق کا درس دیتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن
وہ اسرائیل کو اس نے ایک سال میں $2.6 بلین جی کی صرف اسلحے کی ایڈ دی ہے. رائٹ. یعنی کس مد میں آپ ایڈ دے رہے ہو, اور وہ اسلحہ سارے کا سارا فلسطین کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. جی جی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈبل اسٹینڈرڈز روکے جائیں, نہیں ہونے چاہیے, دنیا کو ایک ہی نظر سے دیکھا جائے, اور جو مسائل ہیں ان کو جسٹس کی بنیاد پہ سالو کیا جائے, جو جس کا رائٹ ہے اس کو وہ دیا جائے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب, آپشنز کیا کیا ہیں ہمارے پاس؟ ہم کس پلیٹ فارم پہ آواز اٹھا سکتے ہیں؟ کیا عالمی عدالت میں بھی کوئی ایسا پٹیشن دائر کیا گیا یا پھر ان سے رجوع کیا گیا کہ یہ جو انصاف کے تقاضے ہیں انہیں پورا کیا جا سکے؟ کیونکہ ظاہر ہے جب تک ان اداروں میں آواز نہیں اٹھائی جائے گی, میرا نہیں خیال کہ کوئی مسلم امت کی آواز بھی سن پائے گا. دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن عالمی عدالت میں تو انسان اس وقت جائے کہ جب دو لیجیٹیمیٹ لوگوں کے درمیان کوئی مسئلہ ہو. ٹھیک ہے. یہاں پر تو ایک چیز ہی انلیجیٹیمیٹ ہے. رائٹ. اس کے لیے کون سی عدالت میں جائیں؟ رائٹ رائٹ. تو یہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت ہی جسٹس بیسڈ اور پیسفل سولوشن ہے کہ دنیا اس بات کی تائید کرے کہ رائٹ آف ریٹرن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جو فلسطینی نکال دیے گئے تھے ان کو واپس آنے دیا جائے, وہ اپنے ریفرینڈم کے ذریعے, رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کے ذریعے وہ یہ فیصلہ کریں کہ فلسطین کا مستقبل کیا ہوگا. سیم ہم اسی طرح کشمیر میں اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کے ساتھ ہمارے کشمیری بھائیوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ فیصلہ کریں کہ کشمیر اور فلسطین کا مستقبل کیا ہوگا. یہ اس طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح, پوائنٹ ویل ٹیکن. ڈاکٹر صاحب اگر اسرائیل کی بات کی جائے تو ہمارے پاس کیا راستہ ہے؟ ہم کیا بائیکاٹ کریں ٹوٹلی, یا پھر کس طرح ان کو یہ باور کرایا جا سکتا ہے کہ جو یہ کام کیا جا رہا ہے یا پھر جو مظالم ہیں یہ بہت بڑھتے جا رہے ہیں, اور خاص طور پر اٹس دا رائٹ ٹائم کہ اگر ابھی آواز نہیں اٹھائی گئی یا کوئی پریکٹیکل سٹیپ نہیں لیا گیا تو میرے خیال سے بہت لیٹ بھی ہو سکتا ہے یہ. جی بالکل, جہاں تک جو بائیکاٹ ہو سکتا ہے وہاں پہ بائیکاٹ کیا جائے. اور جس طرح ہم پاکستان ہیں, میں نے کہا کہ قائد اعظم کا بڑا ایک اسٹرانگ موقف ہے ہمارے پاس, اور ہماری حکومتوں نے اس موقف کو آگے چلایا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ اسی موقف پہ ہمیں قائم رہتے ہوئے اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہم تو اپنے فلسطین کی بات کریں, ہم تو اپنے فلسطینیوں کے حقوق کی بات کریں, ان کی آزادی کی بات کریں, قبلہ اول جو وہاں پہ تسلط میں ہے اس کی بازیابی کی بات کریں, اور اس کے لیے ہمیں لابنگ کرنی چاہیے ہماری وزارت خارجہ کو, اور وہ کر رہے ہوں گے یقیناً, لیکن اس سے مزید ان کو مزید طاقت کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ مسئلہ ایک پیسفل اور جسٹس کے ساتھ یہ سولوشن کی طرف جائے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب سول سوسائٹی کا کردار کس طرح دیکھتے ہیں اس پورے عمل میں؟ دیکھیں سول سوسائٹی کا کردار بڑا پازیٹیو ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ جب بھی ہم نے دیکھا ہے, آپ نے لاسٹ جو وار ہوئی ہے وہاں پر وہ غزہ کے اوپر جب اسرائیل نے, آپ کے جرنلسٹ بھائی بہت سارے شہید ہوئے ہیں وہاں پر, بچیاں جو خواتین ہیں جرنلسٹ اور ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, وہ ساری وہاں پہ ماری گئی ہیں. تو یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ بھی اس کے وٹنس ہیں کہ پاکستان کا ہر طبقہ, کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں تھا کہ جو فلسطین کے ساتھ نہ کھڑا ہو. اور آج بھی جب ہم یوم القدس کی بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ کر, تو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوم القدس کی مناسبت سے پورے پاکستان کے اندر اسٹوڈنٹس برادری ہماری ہو گئی, آپ کے جرنلسٹ بھائی ہو گئے, اور اسی طرح اور دیگر جو ہمارے شعبہ ہیں زندگی کے, وہ سب کے سب اس وقت فلسطین کی بات کر رہے ہیں. کل ہی میں اسلام آباد میں تھا, وہاں پر آپ کے صحافی بھائیوں نے ایک بہت بڑی فلسطین کانفرنس ارینج کی تھی, جس کے اندر بڑے بڑے نامور صحافی وہاں پہ تشریف لائے, اور انہوں نے بہت کیٹیگوریکلی اسٹانس وہاں پہ کہا, اور انہوں نے کہا کہ صحافی برادری پاکستان کے فلسطین کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اور وہ یوم القدس منا رہی ہے, اور ہم اس جو بربریت ہے, جو جاہریت ہے, جو ایٹروسٹیز ہے وہاں پہ, ہم اس کو کبھی بھی اس کے اوپر خاموش نہیں رہیں گے, اور اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال اور پھر اسے ریپ اپ کریں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ یونٹی کہیں نہ کہیں مسنگ ہے پوری؟ اگر مسلم امہ کی بات کریں, بہت سے پاورفل مسلمان, پاکستان خود سمجھیں کہ اگر مسلم کمیونٹی کا لیڈر مانا جاتا ہے, ظاہر ہے کیونکہ ایٹامک پاور بھی ہیں اور ہمارے پاس ہی ہے, آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں یونٹی کی کمی ہے کہ جس طرح ایک پلیٹ فارم پر آ کر مسلمانوں کو اکٹھا ہو جانا چاہیے, اسے کس طرح پریکٹیکلی بنایا جا سکتا ہے, عمل میں لایا جا سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی خوبصورتی ہے, جو آپ کی پاور ہوتی ہے, بعض دفعہ انٹرنیشنل ریلیشن اور پولیٹیکل سائنس کی تھیوریز کہتی ہیں کہ وہ آپ کی دشمن بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے, ایٹمی پاور ہے, بہت ایک مضبوط فوج رکھتا ہے, سب کچھ ہے, لیکن دشمنوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ اسی طرح ہمارے دوسرے مسلم بھائیوں کے ساتھ جو ہمارے عرب ممالک ہیں یا غیر عرب ممالک ہیں, ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. کسی کو کسی سے ڈرا کر انہوں نے ایک فینومنا کریٹ کر کے ان کو اس کے پیچھے, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے. لیکن اب صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھی ہے. ہمارے جو دو برادر اسلامی ملک ہیں, ایران ہے, سعودی عرب ہے, ان کے دیکھیں کس طرح ڈائیلاگ شروع ہوئے ہیں, سفارتکاری شروع ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو سائنز موجود ہیں. صرف پریکٹیکل یہ ہونا چاہیے کہ ہم امپلیمنٹ کی طرف جائیں, OIC کو فعال کیا جائے. OIC کیوں بنی تھی آپ کو یاد ہے؟ مسجد اقصیٰ کو جب نظر آتش کیا گیا 1969 میں, تو اسی لیے یہ بنائی گئی تھی کہ وہ ڈیفینس کرے گی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ OIC کو
ریوزٹ کیا جائے اس کی پالیسیز کو, اس کو فعال کیا جائے, تاکہ یہ جو مسلم امہ کے مسائل ہیں, خاص طور پر سر فہرست فلسطین کا مسئلہ ہے, کشمیر کا مسئلہ ہے, اور اسی طرح دیگر اگر کہیں پر کوئی ہمارے مسائل ہیں تو ہم اس فورم پر بیٹھ کر ان کو پیسفلی اور بڑے ایک اچھے ماحول کے اندر نہ صرف ڈسکس کریں بلکہ سولوشن دیں. اگر نیٹو بن سکتا ہے بالکل تو یہ ہمارے مسلم ممالک جو ہے وہ کیوں اس طرح یونائٹ نہیں ہو سکتے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, اور ہمیں دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی کل صبح. خدا حافظ.